पार्टी रहनुमाओं का, हमारे कारकुनों का मेरी बेगुनाही पे उनको पूरा यकीन था कि ये सारे मुकदमे जो है ना जानबूझ के बनाए गए हैं, हमारी हुकूमत ख़त्म करने के लिए बनाए गए हैं, नवाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा से नीचे उतारने के लिए बनाए गए हैं। इसमें तो मेरा ख्याल है कि पार्टी को, पार्टी के कारकुनों को और पार्टी के अलावा आम शहरियों को कोई शुबा ही नहीं था पहले दिन से। आप देखें दोनों मुकदमात में, तीनों मुकदमात में कोई जान ही नहीं थी। हाई कोर्ट में आए हैं तो उनका खोखलापन पूरी कौम के सामने, दुनिया के सामने ज़ाहिर हो गया है और कि इसमें है ही कुछ नहीं, ना कोई एविडेंस है, ना कोई इसमें कोई इल्ज़ामात के सबूत हैं। सब कुछ उन्होंने जो है ना वो JIT ने और इन सब लोगों ने मिल के वो बनाए थे। उसके फिर जजों ने जो ट्रायल किया हमारा, फिर उसके बाद कुछ नहीं मिला। जब कुछ नहीं मिला पनामा में तो अकामा निकाल लिया। यानी पनामा को करते करते बीच में अकामा अचानक आ गया, क्योंकि पनामा में था कुछ नहीं, मिला कुछ नहीं। वो सजा देना चाहते थे, मुझे कुर्सी से उतारना चाहते थे, तो पनामा तो उसकी इजाज़त नहीं देता था, तो उन्होंने अकामा निकाल लिया और फिर वो फैसला सुनाया जो दुनिया में मजाक बन के रह गया। अकामा पे आप यानी कि एक वज़ीर आज़म को निकाल रहे हैं, उसने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, इस बात पे आप वज़ीर आज़म की छुट्टी करा रहे हैं, सिसिलियन माफिया कह रहे हैं, उसको गॉडफादर कह रहे हैं आप। ये जजेस कभी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं? एक तो ये हमारा ट्रायल हो रहा था झूठा, उधर से जो वो उस बेंच की तरफ से ये रिमार्क्स और वो ट्रायल हो रहा था, उधर से मीडिया अपना ट्रायल कर रहा था। यानी पता नहीं क्या कहां से लोग साजिशी अनासर निकल कर रोज शाम को दुकानें लगाते थे, दुकानदारी चमकाते थे और हमारे खिलाफ जो जहर है वो उगलते थे, झूठ बोलते थे। आज वो झूठ बिल्कुल हवा में उड़ गया है। कल जब वहां में मैं था तो मुझे अपना जो है ना वो वहां पूछा, दोस्तों ने मुबारकबाद दी, तो मुबारकबाद लेते तो इंसान के मुंह पर जरा एक इत्मीनान सा आ ही जाता है ना जी, जरा थोड़ा सा इंसान मुबारकबाद वसूल करता है तो वसूल भी अच्छे तरीके से करनी चाहिए। लेकिन जो दुख हमें दिए गए हैं उसका कोई मुदावा है? क्या मुदावा है उसका? और आप ये देखें कि मैं लंदन में मौजूद था, मेरे साथ मरियम भी थी, तो हमने दरख्वास्त की कि भाई हम आ रहे हैं, हमारे आने पर आपने जो फैसला सुनाना है वो आने पर सुनाए, मैं कोर्ट में आ रहा हूं। लेकिन उन्होंने ज़रा भी बात नहीं मानी। मैं नायब कोर्ट की बात कर रहा हूं। उन्होंने फैसला सुना दिया, मुझे 10 साल कैद सुना दी, मरियम को 7 साल कैद सुना दी, जायदादें जब्त कर ली जाएं, जुर्माने, बड़े बड़े जुर्माने जो ना वो डाल दिए हमारे ऊपर। तो मेरी अहलिया आखिरी सांसें ले रही थी वहाँ पर और मैंने कहा मरियम को, मैंने कहा कि अल्लाह ताला इनको शफाअत आ फरमाए, चलते हैं पाकिस्तान सज़ा सुनने के बाद। मैंने कहा बिल्कुल जाते हैं और जो है वो
भुगतेंगे कि सज़ा, जाली मुकदमा है, अल्लाह ताला पे हम अपना मामला छोड़ते हैं, लेकिन हम ये नहीं करेंगे कि हम सज़ा सुनने के बाद यहाँ बैठे रहें। मेरे साथ गई, आखिरी दिन तक मेरी अहलिया भी होश में नहीं आई, अस्पताल में आईसीयू में छोड़ के आए। कभी कभी मैं सोचता हूँ शायद पता नहीं मुझे उनके साथ रहना चाहिए था। वो बड़े क्रिटिकल दिन थे उनके लिए, ज़िंदगी के लिए। तो डॉक्टर्स ने मुझे कहा था जब मैं गया यहाँ से, तो हम बड़े खुश थे कि जा रहे हैं। मुकदमे के बीच में से हमें 1 हफ्ते की छुट्टी ली हमने उनकी तीमारदारी के लिए। लंदन गए हम, वो घर पे थे उन दिनों में। तो हमने कहा चलें आज शाम को जाएंगे, पहुंचेंगे, मुलाकात होगी। तो जब एयरपोर्ट पे उतरे तो हमें हुसैन लंदन एयरपोर्ट पे लेने आया। तो उन्होंने कहा जी कि आप अभी हम अस्पताल जाएंगे। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कि रात को उनकी तबीयत बड़ी ख़राब हो गई, तो उनको आईसीयू में दाखिल कर दिया गया। हमें बड़ी हैरत हुई कि क्या बात हो गई एकदम। वहाँ गए तो बेहोश थी। तो जो डॉक्टर था वो अपना अंग्रेज़ डॉक्टर था। तो मुझे अपना उनके साथ मैंने कहा इनसे हम ज़रा बैठ के बात तो करें, पूछें कि इनकी कंडीशन क्या है। तो बेहोश थी। तो कहने लगा शी हैज़ 1% चांस ऑफ सर्वाइवल, 1%, और 99% ये कि ये नहीं सर्वाइव करेंगी। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या हमारे ऊपर बीती होगी। तो हम वहाँ पे 1 हफ्ते के लिए गए, लेकिन उनकी तबीयत बहुत चूँकि ख़राब थी तो हमने एक्सटेंड कर दिया और भी। तो हम तकरीबन 1 महीना फिर वहाँ रहे। 1 महीने में वो होश में नहीं आई, और फिर यहाँ सज़ा सुनते वापस आ गए। जिस दिन वापस आए तो इत्तला मिली कि वो होश में आ गई हैं। लेकिन वो होश में आना ना आना हमारे लिए तो एक ही बराबर था, क्योंकि हमारा उनसे कोई फिर राब्ता नहीं हो सका, सवाए कि जेल से मैं हफ्ते में हम 1-2 मरतबा टेलीफोन पे जो परमिशन मिलती है कैदियों को, तो वो अवेल करते थे, तो उससे बात होती थी उनसे। लेकिन वो बात करने की पोजीशन में नहीं थी। लेकिन डॉक्टर्स कह रहे थे कि रिकवर कर रही हैं। बहरहाल वो अचानक फिर अपना तबीयत उनकी नासाज हुई, उनको फिर दोबारा आईसीयू में दाखिल कर दिया गया तकरीबन 3 महीने बाद। उन 3 महीनों में हम जेल वहाँ पे अडियाला में थे। तो वहाँ एक अजीब दास्तान है, वो मैं दास्तान सुनाना चाह रहा हूँ। पहले भी आपने सुनी है, लेकिन वो एक बड़ी एक मानी खेज किस्म की दास्तान है जो बार बार मेरी तवज्जो उधर जाती है और मेरे मुंह से ये बातें निकलती हैं, बार बार निकलती हैं। कई दफ़ा मैं सोचता हूँ कि मैं बार बार क्यों बात करता हूँ, लेकिन करनी पड़ती है। ये बातें याद रहती हैं और ज़िंदगी भर याद रहेंगी, ये नहीं भूलती। ये वो ज़ख्म है जो कभी भरेंगे नहीं। और जैसे मैंने लाहौर आके ये कहा था 21 अक्टूबर को कि मैं किसी इंतकामी जज्बे से यहाँ नहीं आया। मैं नहीं चाहता कि कोई इंतकाम लिया जाए, लेकिन हिसाब तो लेना बनता है। ये तो पूछना चाहिए कि ऐसा किया क्यों इस मुल्क के साथ। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन सजा, असल सजा तो पाकिस्तान के अवाम को मिली है, जिनके लिए आज उस जमाने की 4 रुपए की रोटी आज 15 रुपए की, 20 रुपए की हो गई, जिनके लिए 50 रुपए की चीनी आज न जाने 150 रुपए की हो गई। उस जमाने की बिजली आज इतने महंगे बिल हो गए कि बिल अदा नहीं हो सकता। इससे बड़ी सजा क्या हो सकती कि हमारे कौम के बच्चे स्कूल ना जा सकें। इससे बड़ी सजा क्या हो सकती कि उनके 2 वक्त का खाना ना मुयसर हो सके। क्या सजा इससे बड़ी हो सकती है कि वो बेचारे यही सोचते रहें कि हम इस महीने के अंदर अपने बच्चों की फीस स्कूल की कैसे अदा करें। अगर हमने बिल देना है बिजली का तो फीस नहीं दी जा सकती,
اور اگر فیس دینی تو بل نہیں دیا جا سکتا, اور اگر بل دیں گے تو جو مالک مکان ہے وہ نکال کے باہر پھینکے گا. یہ حال ہے ہمارے ملک قوم کا اس وقت. لاکھوں لوگوں کو اس وقت روزگار مل رہا تھا اور کروڑوں غربت کی لکیر سے اوپر آ رہے تھے, غربت سے بھی نکل رہے تھے. مجھے نہیں ملی, مجھے تو ایک فرد کے طور کے اوپر سزا ملی, ہمارے خاندان کو ملی, ہماری پارٹی کو ملی, لیکن اصل سزا پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو ملی جو آج روٹی کو ترستے ہیں. میں نے خود دیکھا ویڈیو کے اندر کہ روٹی لوگ تقسیم کر رہے ہیں اور 100 خواتین اور بندوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں صرف روٹی لینے کے لیے مفت. پہلے ایسے منظر کبھی نہیں ہم نے دیکھے تھے, لیکن آج دیکھ رہے ہیں. اگر آپ چاہیں تو میرے فون پہ ہے ایسے, میں ویڈیوز سنبھال کے رکھ لیتا ہوں, کبھی کبھی دیکھتا بھی ہوں اپنے آپ کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ یہ ہماری قوم کا حال ہو چکا ہے اور ہم نے مل کے اس قوم کو اس حال سے باہر نکالنا ہے. یہ یاد رکھنے کے لیے اور یہ اپنے آپ کو سبق سکھانے کے لیے, اگر کہتے ہیں تو میں وہ اسکرین پہ میں وہ سینز آپ کو ابھی دکھا سکتا ہوں. یہ عملاً ہمارے ملک اور ہماری قوم کا حال ہو گیا ہے. تو میں وہ بات کر رہا تھا کہ میں وہاں جب وہ دوبارہ کلیپس کر گئیں, آئی سی یو میں گئیں, تو میں کورٹ میں تھا. وہاں ایک کورٹ میں تو مجھے سزا ہو گئی تھی, اسی کی سزا میں بھگت رہا تھا. دوسرا مقدمہ جس سے کل بریت ہوئی ہے, اس کیس میں نیب کورٹ میں تھا. مجھے بتایا گیا, فون آیا کہ جی وہ آپ تو بات میں جو کہ کورٹ میں بات نہیں ہو سکتی تھی, کہ مجھے میسج آیا جی کہ وہ دوبارہ آئی سی یو میں چلی گئی ہیں, تو آپ ذرا بات کر لیں اپنے بیٹے سے. میں نے کہا بات تو اب جیل میں جا کے ہی ہو سکتی ہے. جو اڈیالہ جیل میں چلے گئے, تو اڈیالہ جیل میں وہ سیدھا سپریم کے کمرے میں, اس کے باہر ہی گاڑی رکتی تھی, تو وہیں ہم اتر کے تو اس کے کمرے میں گیا. تو اس کے کمرے میں جا کے, تو یہ جیل میں یہ بھی تھی, لیکن یہ چونکہ اس مقدمے میں کورٹ میں نہیں گئیں تو یہ وہیں جیل میں تھی. تو وہاں جا کے تو میں نے سپریم کو کہا کہ مجھے میری بات کرا دیں, یہ واقعہ ہوا ہے اور میں جو ہے وہ مجھے پتہ لگا ہے کہ ان کی طبیعت پھر ناساز ہو گئی ہے, تو میں بات کرنا چاہتا ہوں, آپ میری بات کرا دیں. تو اس نے کہا جی ہم تو بات نہیں کرا سکتے. میں نے کہا یہ ایک بہت ہی انسانی ہمدردی والا معاملہ ہے, ایمرجنسی ہے, اگر آپ بات کرا دیں گے تو آپ کو کس نے نوکری سے باہر نکال دینا ہے. آپ میری بات کرا دیں اور آپ کہہ دیں کہ جناب ان کی وائف بہت بیمار ایک دم ہو گئی, تو میں نے بات کرا دی, تو آپ کے خلاف کوئی ایکشن تو نہیں ہوگا. 2 فون لینڈ لائنز پڑی ہوئی تھی, 2 موبائل تھے, اس نے بات نہیں کرائی. میں نے اس سے بڑا اصرار کیا, بات نہیں کرائی, تو ہمیں اجازت نہیں ہے. خیر میں پھر اٹھ کے چلا گیا وہاں اپنے سیل میں, جس سیل میں مجھے رکھا ہوا تھا. تو اس کے 2.5-3 گھنٹوں کے بعد آ کے مجھے کہتا ہے جی کہ آپ کو ایک بری خبر سنانی ہے, آپ کی بیگم صاحبہ انتقال کر گئی. تو اب ہم آ کے آپ کی بیٹی کو کہنے جا رہے ہیں, ان کو میسج دینا ہے. میں نے کہا بالکل آپ نہ جائیں, میں جاؤں گا, میں خود جا کے ان سے بتاؤں گا. تو میں پھر ان کو جا کے میں نے بتایا. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ بیوی یا ماں کی جو خبر مرنے کی ملے, وہ بھی جیل میں, تو انسان کا کیا حال ہوتا ہے. تو وہ وہاں پہ میں نے جو شروع میں بات کی تھی, میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ شاید میں نے اپنی زندگی کا پتہ نہیں صحیح یہ فیصلہ کیا یا نہیں صحیح کیا کہ مجھے ان کے پاس ہونا چاہیے تھا اس وقت, اور ان کی تیمارداری کرنی چاہیے تھی, اور چاہے مجھے کم از کم
مجھے تو صبر آ جاتا کہ چلیں ٹھیک ہے، میں نے اپنا وقت پورا دیا ان کو، لیکن میں وہ بھی نہیں دے سکا، اور یہاں آ کے جو ہے نا جیل چلے گئے ایک جھوٹے مقدمے میں جس کا پول کل کھلا ہے، جس کا پول کچھ دن پہلے کھلا ہے، کہ کتنا بڑا فراڈ تھا، یہ کتنا بڑا ظلم تھا، اور نکالنا ایک اقامے پہ وزیر اعظم کو، پھر اس کے اوپر مقدمے دائر کرنے جھوٹے، وہ بھی اسی بینچ کا آرڈر تھا کہ اس کے خلاف مقدمے کیے جائیں، نواز شریف کے خلاف۔ یہ نیب کا اپنا فیصلہ نہیں تھا، نیب کو یہ حکم سنایا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر جج بٹھا دیا، جس جج نے میرے خلاف فیصلہ سنایا تھا، اس جج کو بٹھا، جسٹس اعجاز الحسن کو مانیٹرنگ جج لگا دیا کہ جی آپ بیٹھیں اور آپ سپروائز کریں سارے مقدمے کو، کارروائی کو، اور آپ نے مطلب یہ ہے کہ جی آپ نے انشور کرنا ہے کہ نواز شریف کو سزا ہوگی، اور جلدی سے جلدی ہوگی، ویکینڈز پہ بھی کورٹ لگا کرے گی۔ اتنی جلدی تھی سزا سنانے کی کہ ویکینڈز میں بھی، اور جج کو چھٹی بھی لینے سے منع کر دیا گیا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ یہ اتنی بڑی سازش ہے اس ملک کے خلاف جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ اس لیے میں بار بار یہ بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں جی کہ یہ پاکستان کے خلاف اور 25 کروڑ عوام کے خلاف یہ ایکشن ہوا ہے، یہ سازش ہے، اور 25 کروڑ عوام کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، پورا نوٹس لینا چاہیے۔ میں کسی انتقامی جذبے سے یہ بات نہیں کر رہا، لیکن یہ معاملہ بہت سیریس ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا اور کیوں کیا؟ وجہ پتہ لگنی چاہیے۔ میں نے تو جنرل باجوہ کے خلاف کوئی سازش نہیں کی، کبھی نہیں کی، نہ میں نے کبھی جنرل راحیل شریف کے خلاف کبھی سازش کی ہے، نہ کبھی کسی اور کے خلاف کبھی کوئی سازش کی ہے۔ ہم نے تو اپنا کام کیا ہے، ہم نے تو سڑکیں بنائی ہیں، موٹر ویز بنائی ہیں، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا ہے، ایٹمی دھماکے کیے ہیں، دفاع کو مضبوط کیا ہے۔ یہ JS-17 جو پاکستان بناتا ہے فائٹر پلین، اس معاہدے پہ میرے دستخط ہیں، اس پہ چائنا کے وزیر اعظم کے اور میرے موجودگی میں ہی ہم نے ایگریمنٹ سائن کیا وہاں پہ، اور اس کے بعد پاکستان میں سی پیک ہم لے کے آئے اللہ کے فضل و کرم سے۔ پاکستان کی ترقی 6.3 پر لے کے آئے۔ فورن ایکسچینج ریزروز تاریخی تھے ہمارے زمانے میں، اور اس کے بعد ڈالر کو باندھ کے رکھا ہم نے 4 سال۔ یہاں تو ایک گھنٹے میں ڈالر اوپر نیچے جاتا ہے، 4 سال باندھ کے رکھا۔ یہ بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ کام کر کے دکھایا ہے، ڈار صاحب پوچھیں ان سے کہ پاکستان کی ترقی، اور پھر ہم نے IMF کو خدا حافظ کہا۔ بھئی سب ریکارڈ کی باتیں ہیں، جس IMF کا آج اتنی صبح شام منتیں کرتا رہا، ہم نے خدا حافظ کہا۔ یہ بیٹھے ہیں، پوچھیں پاکستان کی ترقی، پاکستان کا بجٹ جہاں جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ کہاں سے کہاں لے گئے ہم۔ آپ کے علاقوں میں جو سڑکیں بنی ہیں، جو موٹر ویز بنی ہیں، 10 گھنٹے کا سفر آج 3 گھنٹے میں ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے، وہ ایسے ہی ہو گیا، ڈیلیور کیا اللہ کے فضل سے ہم نے۔ اور سبزیاں سستی، چینی سستی، آٹا سستا، گھی سستا، گوشت سستا، بھائی ہر چیز سستی۔ مہنگائی کم سے کم لیول پہ تھی، آنے کے بعد مہنگائی کو دگنا تگنا چوگنا کر دیا، یعنی چوگنا کیا، یعنی کہ قیمتیں کنٹرول میں نہیں رہیں، اور پاکستان کے عوام کو یہ سب سے بڑی سزا پاکستان کے عوام کو ملی۔ یہ ہے وہ سزا، یہ سزا مجھے تو ملی، لیکن مجھ سے زیادہ، کہیں زیادہ پاکستان کے عوام کو دی۔
بتائیں مجھے ذرا بتائیں وہ کس طرح سے جسٹیفائی کرتے ہیں یہ سارا ایکشن جو انہوں نے اس قوم کے خلاف کیا ہے میری وجہ سے, میری دشمنی میں نے کیا بگاڑا تھا بھائی, میں نے کیا بگاڑا تھا وہ اس بینچ کا جس بینچ نے یہ سسلین مافیا بھی کہا. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان میں سے ایک جج تھا جس کا نام شیخ کیا نام تھا, عظمت, ان کی کوئی عزیزہ تھی جس کا کوئی پروموشن کا کیس تھا, تو اس پروموشن گورنمنٹ سرونٹ تھی وہ, تو وہ اپنا میرٹ پہ ہونا تھا, تو اس کیس میں کسی کیس میں یا اس کیس میں وہ کہتے ہیں جناب نواز شریف کو پتہ ہونا چاہیے کہ اڈیالہ جیل میں بہت جگہ ہے, میں وزیر اعظم ہوں. اور ایک جج صاحب یہ ریمارکس پاس کر رہے ہیں اپنے ملک کے وزیر اعظم کے خلاف کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اڈیالہ جیل میں بڑی جگہ ہے. تو ان کی خواہش تو اس وقت سے تھی مجھے اڈیالہ جیل بھیجنے کی. تو اگر اس مائنڈ سیٹ سے لوگ آئیں گے تو پھر پاکستان کا یہی حشر ہوگا جو ہم دیکھ رہے ہیں. اسی طرح ہوتا رہے گا, خدا نہ خواستہ ہوتا رہا ہے, 1947 سے ایسا ہوتا رہا ہے اور نہ جانے کب تک ہوتا رہے گا اگر ہم نے سبق نہ سیکھا. یہ بہت افسوسناک بات ہے یہ جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں, اور یہ جو یہ اس کو یہ پھینک دینے والی بات نہیں ہے. جو ملک و قوم نے جو قیمت ادا کی ہے اس کا حساب ہونا چاہیے. انتقام نہ صحیح, مجھے انتقام سے کوئی غرض نہیں ہے. میں ذاتی طور پہ میں کسی کو نہ معاف کر سکتا ہوں, نہ میں کسی کو اپنا کوئی رائے دے سکتا ہوں, لیکن جو قوم جنہوں نے قوم کے خلاف اس طرح کے کام کیے مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں ان کو کہہ دوں کہ جناب میں بھول گیا ہوں. میں نہیں بھول سکتا. اس کا جو اس کا ذمہ دار ہے اس کا حساب لیا جانا چاہیے, ورنہ ملک کے ساتھ یہ تماشا یہ کھیل ہوتا رہے گا, یہ بند نہیں ہوگا. یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں اور اپنی ذات کے لیے بالکل نہیں کر رہا. آپ یہ توقع کریں بھی نہ کہ 3 دفعہ وزیر اعظم بننے کے بعد میں اپنی ذات کے لیے کوئی بات کروں گا. مجھے اب آج اگر کوئی چیز عزیز ہے تو صرف پاکستان ہے, اس کے 25 کروڑ عوام ہیں, ان کی ویلفیئر ہے, ان کی خوشحالی ہے. اس کی خوشحالی کو اگر کوئی بدحالی میں بدلتا ہے تو میرا سب سے بڑا دشمن وہی ہے, اس قوم کا دشمن وہی ہے. تو مجھے اس کو معاف کرنے کا کوئی اختیار نہیں. تو انشاءاللہ 8 فروری کو عوام پر مشتمل اب سب سے بڑی جے آئی ٹی بنے گی انشاءاللہ. جے آئی ٹی بھی بنے گی اور سب سے بڑی عدالت بھی بنے گی. تو انشاءاللہ وہ پھر تاریخی فیصلہ دے گی. اور ہمیں اپنا جو ہے نا یہ باتوں کو بڑے غور سے صرف سننا نہیں چاہیے, اپنے پلے باندھنی چاہیے کہ یہ ہے ہمارے ملک کی تباہی کی وجوہات, اور ہم نے اپنے ملک کو ایسے ہاتھوں میں نہیں چھوڑنا کہ جو کھیل کھیلیں ملک اس کا شکار ہوتا پھرے. بالکل نہیں, ورنہ اس طرح کے کھلنڈرے آتے رہیں گے اور پاکستان کی تباہی اور زیادہ بڑھاتے رہیں گے. تو بس میں اتنی آج بات کرنا چاہ رہا تھا. مجھے جہاں اس بات ان جھوٹے مقدموں سے مجھے اللہ تعالیٰ نے بری فرمایا ہے, تو آپ دیکھ لیں کہ کتنی جلدی وہ فیصلے ریورس ہوئے ہیں. اور کل کورٹ میں اگر آپ نے کارروائی سنی ہو تو انہوں نے بالکل یعنی کہ صاف کہہ دیا کہ یہاں تو کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی ثبوت ہی نہیں ہے, کوئی کاغذات ہی نہیں ہے. ساری ایک سازش کے تحت انہوں نے تو نہیں کہا, لیکن
میں کہہ رہا ہوں اور دنیا بھی کہہ رہی ہے، ایک سازش کے تحت یہ سارے مقدمات بنائے گئے اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے نمائندے کو دھکے دے کے وزارت عظمیٰ سے باہر نکالا گیا اور جیلوں میں ڈالا گیا. اس کے خاندان کو بھی سپیئر نہیں کیا گیا. اس کی بیٹی کو اس کی آنکھوں کے سامنے گرفتار کیا گیا. جب نیب مریم نواز شریف کو لے کر، تو میں سامنے بیٹھا ہوا تھا، میں دیکھ رہا تھا جب وہ اس کو اریسٹ کرنے آئے تھے. میں کوٹ لکھپت جیل میں تھا میں، اور مجھے گھر سے ملنے آئی تھیں، میرے لیے کھانا لے کے آئی تھیں، اور ابھی ہم نے کھانا شروع بھی نہیں کیا تو اس کو وہاں سے وہ اریسٹ کر کے لے گئے. یہ میرے دائیں بائیں سب بیٹھے ہوئے ہیں جو جیلوں میں رہے ہیں. اب بتائیں اس بندے کا کیا قصور ہے؟ شریف آدمی ہے یہ، اور بچپن سے میرے ساتھ رہا ہے. میں تو اس کی کسی برائی سے واقف نہیں ہوں، نہ یہ برا آدمی ہے. میرے بھائی شہباز شریف، ان کا میرا بھتیجا، یہ آج باہر سے ان کی والدہ صاحبہ بیمار تھیں. کتنے سال رہے حمزہ تم؟ 2 سال جیل میں. بتائیں ذرا کیا، کون سا اس کے پاس سرکاری عہدہ تھا؟ کیا تھا اس کے پاس؟ 1999 میں میرا بیٹا حسین، اس کے پاس کون سا عہدہ تھا؟ 1 سال بلکہ 14 مہینے مشرف کی جیل میں رہا وہ. کون سا عہدہ تھا اس کے پاس؟ کیا کون سی وزارت تھی؟ کون سی اس کے پاس، کون سا مشیر تھا وہ؟ اس کے پاس کون سا عہدہ تھا مریم کے پاس؟ یہ کون سی کو میری وزیر یا مشیر تھی؟ یہ کیا ہے سب کچھ؟ یہ سکہ شاہی ہے، اس کو سکہ شاہی کہتے ہیں. اور آپ اپنا جو دل میں آئے وہ کر گزرے ہیں. آپ ایسے ملک تو نہیں چلتے، ایسے تو گھر نہیں چلتے، خاندان نہیں چلتے. ملک کیا چلے گا؟ مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف لاہور میں ساہیوال ڈویژن سے موزوں امیدواروں کے انتخاب کے لیے منعقدہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جعلی مقدمات سے بریت پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں. ہماری حکومت ختم کرنے کے لیے جعلی مقدمات بنائے گئے. میرے خلاف 3 مقدمات میں کوئی جان نہیں تھی. ہر شام سازش کی دکان سے